बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, अमेरिका के सदर ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी करके बिलाखिर इक़्तिदार से रुखसत हुए। जाते जाते एक अहम खिताब भी करके गए और सी यू सून का कह के चलते बने। जो मनाजिर थे उनकी रुखसती के वो टेलीविज़न स्क्रीन पर लोगों ने देखी, लेकिन एक और रवायत वो कायम कर चले कि नए आने वाले सदर की तकरीब में वो शरीक नहीं हो रहे। अमेरिका के ये वाले सदर जो हैं, सदर ट्रंप, अमेरिका को क्या देकर गए अपने दौरे इक़्तिदार में और आने वाले सालों में अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये है आज का हमारा मौजू। प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, जिसका जिक्र आज हुकूमत ने किया। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके क्या असरात होने वाले हैं, और साथ ही जिक्र होगा कोरोना की वैक्सीन। पाकिस्तान के अंदर इसके ट्रायल मुकम्मल हुए, क्या नताइज थे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं मौजू की जानिब। और यह साहब, ट्रंप साहब बिलाखिर रुखसत हुए। जो खदशात थे कि अमेरिका को उन्होंने तकसीम कर दिया, जिस तरीके से कैपिटल हिल पर हमलावर हुए मुजाहिरीन, वो भी मनाजिर कौम ने देखे। आज वो रुखसत हुए और नई रवायत भी कायम करके गए। लेकिन आने वाले सालों के अंदर अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, किन हालात का सामना होगा अमेरिका को, और ट्रंप का दौरा इक़्तिदार किस लिहाज से बाकियों से मुनफरिद रहा है? देखें, ट्रंप बुनियादी तौर पे अमेरिका के उस हिडन जज्बात को ओपन करके लेके आया है कि जो एक तवील अरसे से खामोश थे। जो बाइडेन की जो डेमोक्रेट्स हैं, ये 4-5 चीजों की वजह से अमेरिका के कल्चर के ऊपर ऑन स्लॉट हमला समझे जाते हैं, अमेरिकन समझते हैं। नंबर 1, ये बुनियादी तौर पर जो बहुत बड़ी कैंपेन थी जो 1930s में शुरू हुई थी कि खवातीन को अबॉर्शन का हक दिया जाए, वो नहीं चाहती तो बच्चा नहीं होगा। सही है। तो उसके ऊपर मुझे याद है अच्छी तरह कि 1996 में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई थी, जब मैं पहली दफा अमेरिका गया हूं, तो वो लोग एंटी अबॉर्शन जो थे वो लेके बैठे हुए थे और सालों से उसके सामने खड़े थे। दूसरी चीज, ट्रांससेक्सुअल्स और गे राइट्स। उसी दौर के अंदर सैन फ्रांसिस्को इनका गैड है डेमोक्रेट्स का, और सैन फ्रांसिस्को गैड है गेज का। जो मेयर था वो गे था, और जो उसकी डिप्टी मेयर थी वो एक लेस्बियन थी। और गे प्राइड वीकेंड हुआ करती थी, इसमें सारे डेमोक्रेट्स जो थे वो शामिल हुआ करते थे। सही। ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ वाइट नहीं है। ट्रंप के फॉलोअर वाइट सुप्रीमिस्ट तो हैं ही हैं। वो एक बहुत बड़ी रिलीजियस लॉबी है जिसको ट्रंप ने कहा है कि बेगैरती की जिंदगी खत्म कर दो। और जो मैंने उस दिन बताया था कि वो जो सबसे अहम चीज जिस बंदे ने क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लिखा था, वो जो एवेंजलिकल था, उसने कहा था कि हम किसी किस्म की डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते। सही है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत इलाहिया जो है, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, इस बार का आदमी कहता है इट विल नॉट बी थियोक्रेटिक, से जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, ईसाइयत की हुकूमत इलाहिया उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए। इस वक्त आज भी पूरे अमेरिका के अंदर जिस कदर का खौफ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने पहली दफा लाहौर शहर के अंदर PSL करवाया था। इमरान खान जैसे बंदे ने भी कहा था कि इतनी सारे फोर्सेस लगा के तो जो मर्जी भी कर सकते हो। आपको याद होगा कि उसने खासकर मजाक उड़ाते हुए कहा था रेलू कट्टे लेके आ। बिल्कुल एग्जैक्टली वही। आप सोच सकते हैं कि जो वाशिंगटन DC है, ये मतलब ऐसी है जैसे गुलबर्ग का इलाका होता है, छोटा सा शहर है, जैसे पोटोमिक रिवर, जैसे इस्लामाबाद है, इसी तरह का इस्लामाबाद से छोटा है ना, जैसे जॉर्ज टाउन का पुल आ जाता है वहां से, उसके अंदर 25,000 की नफरी हो, फिर उस 25,000 में से 12 बंदे आप सैक कर दें। क्या पता चला है कि इनके रिलेशनशिप जो हैं वो इंतहा पसंदों से हैं। अब उसको टेररिस्ट तो नहीं कहते ना, वो कहते हैं कि ये बेसिकली इंतहा पसंद हैं, जब वो हैं कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं। जब क्यों खतरा किस चीज का है कि वो गोली से उड़ा ना दें जो बाइडेन को, या गोली से उड़ा ना दें। फिर रिस्ट्रिक्टेड पूरे, ये तो एक चीज है। इस वक्त ये सारे अखबारात मेरे सामने पड़े हुए हैं, गार्डियन पड़ा हुआ है, उसके बाद अपना न्यूयॉर्क टाइम्स पड़ा हुआ है। सारे कहते हैं कि ट्रंप सपोर्टर्स मिलियन मिलिशिया मार्च इज एक्सट्रीमली वर्रिंग। वो कहते हैं कि आप इसको 1 मिनट के लिए दबा सकते हो, 2 दिन के लिए दबा सकते हो, 5 दिन के लिए दबा सकते हो,
آپ کو چلنا پڑے گا, آپ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ شور مچاتے تھے پاکستان کے دلہ پہ, پتہ تو ہوتا کوئی لوگوں کو کہ وہ جو دیکھیں جس کا داماد جو ہے اس کی بیوی نے یہودی سے شادی کی ہوئی ہے اور وہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہودی جو ہے نا وہ صرف سارے کے سارے یہودی جو ہے نا وہ نہ زائنسٹ ہوتے ہیں نہ اتنے بڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ سے ایک مسلمان سے شادی کر لے یا پاکستانی سے شادی کرے تو اسامہ بن لادن تو نہیں بن جاتا, یا کسی افغان سے شادی کرے تو حامد کرزئی یا اشرف غنی تو نہیں بن سکتا. 10 کیبنٹ ممبر جو ہیں وہ زائنسٹ بروکلن کے رہنے والے ہیں جو اس وقت لے کے آ رہا ہے میجر. یہ خاص طور پر جینٹ یلن نہیں, آج ان کا جو نامزد وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اعلان کیا جو ٹرمپ نے جو اسرائیل کی حیثیت دی ہے واپس نہیں ہوگی. اچھا جینٹ, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ہمارے, یہ سیکٹری آف ٹریجری لگی سب سے امپورٹنٹ ترین جو ہے سیکٹری آف ٹریجری ہوتا ہے, جیسے فنانس بل اور یہ وہ ڈالر کی قیمت. اس کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے یہ میرک گارلینڈ, یہ بھی جیو ہے. اس کے بعد جو ہوم لینڈ سیکورٹی جو سب سے امپورٹنٹ تین جو ایلیجینڈرو میوراکاس, یہ جوش ہیبریو نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہے وہ بھی ایک جیو ہے. اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس سٹاف کا جو انچارج ہے وہ بھی ایک جیو ہے. سیکرٹری اسٹیٹ اینٹلی برنکلن یہ بھی جیو ہے, ٹھیک. یہ سارے اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 تو وہ ہیں, یعنی ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ بھی جیو ہے, سیکرٹری آف دا پولیٹیکل افیئر بھی جیو ہے, آفس آف دی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے, ڈائریکٹر چلو ڈائریکٹ سب سے بڑی بات ڈیوڈ کوہن کو لے کے آیا, پیور زائنسٹ جیو. یہ ایک تو جیوش لابی اس میں. اس کے ساتھ ایک اور کنسیڈنس ہے کہ 16 انڈین اوریجنل ایکسپرٹس اور جو ایڈوائزرز ہیں وہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں. 2 کشمیری بھی ہیں, 2 کشمیری مقبوضہ کشمیر سے خواتین مقبوضہ دونوں خواتین ہیں. لیکن آپ نظر کریں آپ ان سے ملے نا جب آ کے تو دے آر آل امریکنس. ہمارا اس میں جاتا ہے کہ وہ کشمیری آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, جو کشمیر کا راز ہو جائے گا. ایسا ہم تو یہ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ جو نائب صدر جیتی ہے وہ بھی انڈین ہے, وہ بھی انڈین ہے, لیکن انڈیا والے اس کو گالی دے رہے ہیں کیونکہ وہاں وہ, اور دیکھیں وہاں امریکن کی پوری سسٹم جو ہے اس کو تھنک ٹینک چلاتے ہیں سب. ٹرمپ کا کمال یہ تھا کہ ٹرمپ نے امریکن منافقت کو ختم کیا تھا اور اس نے تھنک ٹینک کو بے معنی کر کے رکھ دیا تھا. تھنک ٹینک بنیادی طور پہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک جو ڈیموکریسی, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, وومن رائٹ اور CRC چائلڈ رائٹ کنونشن اور ILO کی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, اس کے تحت ہم نے دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے. جس ملک میں جاتے تھے تم یہ نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے, تمہارے پر یہ فائنینشیل ڈیکلیریشن, تم یہ نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت طالبان کے پاس رابن رائفل ملنے آئی ہے ملا عمر کے, تو مجھے یاد اچھی طرح کہ 28 ڈیفرنٹ قسم کے اس نے پوائنٹس رکھے ہوئے. آپ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے, آپ عورتوں کو طلاق کا رائٹ نہیں دیتے, آپ کو فلاں نہیں دیتے. اس نے کاغذ اٹھایا ملا عمر نے اور اس نے کہا یہ دفتر جاری کر کے میں نہ بھولا. فارسی کے ایک کلاس میں جس طرح بولا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمبل کرنے لگی تھی. واپس آئی, انہوں نے یونیکال سے کسی اور ایگریمنٹ کر دیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی جان ہم سے کہا. یہ وہ چیزیں تھیں جو امریکنس خواہ ریپبلکن آئے یا کوئی اور آئے یہ کرتے تھے. اب یہ ڈیموکریٹک آئے ہیں, ڈیموکریٹس جو ہیں یہ ان کے ہاں بڑے سافٹ قسم کے, لیکن اس سافٹنس کے اندر وہ سارا کام کر جاتے ہیں. تو لیکن جو بائیڈن امریکہ کے لیے ایک ایسا پریزیڈنٹ آئے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے گورباچوف بن جائے گا. اچھا, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ کسی بندے کے اندر ہمت ہی نہیں ہے اس پورے کے پورے کراؤڈ کو فیس کرنے کے لیے جو اس وقت غصے میں ہے. اور ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ نے باقاعدہ ہر بندہ, میں سن رہا تھا ان کے مختلف CBS اور ABC اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہر بندے کو اس بات کا قائل کر دیا ہے, کنونس کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ دھاندلی ہوئی, اور وہ مانتے ہیں. نو باڈی آرگوز ان کا لک الیکشن ہیز بین اسٹولن. ٹرمپ نے آخر وقت جو آخری تقریر کی ہے جانے, اس نے کہا میں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نکل جاؤ, بٹ آئی اسٹل بلیو دیٹ الیکشن ہیز بین اسٹولن. اور اس کی جو تقریریں ہوئی ہیں اس تقریر اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے وینزویلا کے اندر جو الیکشن دھوکہ دہی کی تھی, جو وہاں پر مشینیں یوز کی تھی, وہی مشینیں یہاں پر یوز کی ہیں اور مجھے دھوکہ دیا. کل بھی اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ مجھے ہرانے کے لیے تم لوگوں نے 4 لاکھ امریکی مروائے ہیں. کیوں مروائے ہیں کہ تم نے اتنے عرصے تک ویکسین جو ہے وہ چونکہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے اندر ہوتا ہے, ڈرگ اور یہ وہ سارا کچھ, تم نے ویکسین مارکیٹ نہیں ہونے دی.
اور اس سارے فنومنا کے اندر جس میں آج کل رات کو 12:15 بجے 4 لاکھ بندے پورے ہوئے ہیں، اور کل امریکہ کے اندر بریکنگ نیوز تھی کہ اب 4 لاکھ بندے مر گئے۔ 400,000 ڈیتھ عثمان صاحب کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور امریکہ کتنا بھی بڑا ہو یہ ڈیتھ بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا پاکستان میں کتنی ہوئی ہیں، کتنی مجھے 10 11 کتنی 7 لاکھ، اس کے باوجود بھی کون سا ہمارا ایسا واقف نہیں ہے جو انتقال نہیں کر گیا، اس کی ہم نے جنازہ نہیں پڑھا۔ 7,000 میں بھی کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا آپ کو جو کہے گا یار میرا فلاں رشتہ دار کورونا میں ملے گا، تو جہاں 4 لاکھ ہو گئے ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ تو بائیڈن جو ہے یہ بالکل ناٹ بیٹ آف دا روزز، کانٹوں پہ چلنے والا ہوگا۔ اور امریکہ میں عثمان صاحب سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، آج تک کبھی پولیس اس بات میں ٹرینڈ ہی نہیں کہ مقابلے واسطہ ہی نہیں پڑا ایسے حالات سے، بڑا 70 سال سے نہ کبھی پینڈیمک آئی ہے، نہ کبھی جنگ آئی ہے، نہ کبھی زلزلہ آیا ہے، نہ کبھی طوفان اس طرح کا آیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ تو جب اس طرح کے کراؤڈ آئے گا تو بائیڈن کے لیے بہت ناٹ، بائیڈن کے لیے مشکل ہے۔ سارے زندگی 25,000 بندہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا واشنگٹن ڈی سی میں۔ چلے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی حلف اٹھانے والے ہیں بائیڈن صاحب بھی، کیا اعلانات کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سول سروسز ریفارمز کا جس کا آج حکومت نے اعلان کیا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ حکومت نے سول سروسز ریفارمز کے حوالے سے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ شفقت محمود صاحب نے اہم نکات بتائے، اور یہ صاحب یہ جو نکات بتائے گئے ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب میں کیس ہوا پروموشن نہیں ملے گی، پلی بارگین کرنے والوں کی جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور 3 ACRs اگر لکھی جائیں تو ریٹائرمنٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ ریفارمز جو ہوئی ہیں اس کو پہلے نہیں ہوتا، پہلے نہیں ہوتا، نہیں تو نئی چیز کیا ہے؟ کچھ دیکھیں ہوئے گا عثمان صاحب، پاکستان میں یا تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یا پاکستان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے 460-70 لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے نمائندے ہیں ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ضرور بیوقوف بنا کون رہا ہے؟ جنہوں نے ریفارم کی، اور ریفارم کون کرتا ہے؟ وہ بیوروکریسی کا ایک خاص حصہ۔ نہیں، ریفارمز کا تو بنایا انہوں نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب۔ ڈاکٹر حسین کیا ہے؟ بیوروکریٹ سے نمائندہ نا بہت بڑا، وہ ایسی ریفارم بناتے ہیں جو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں 1960s میں ایوب خان کے زمانے میں 62 میں ریفارمز آئی تھی، 59 میں کارنیلیس رپورٹ آئی ہے۔ اس کارنیلیس رپورٹ میں کارنیلیس خود تھے اور ان کے ساتھ جی معین الدین سیکٹری تھے، اور سول سروس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کا نا جو پورشن ہے نا پے اینڈ الاؤنسز والا وہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور باقی تو امپلیمنٹیبل نہیں ہے، اور CSPs اور یہ انہوں نے پھر شیشے میں اتار لیا۔ 73 میں بھٹو صاحب سخت ناراض تھے، الطاف غور کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، قدرت شاہ صاحب غائب ہو گئے، باقی ساری چیزیں۔ اس کے بعد بھٹو نے کہا کہ میں CSP کی ایسی کی تیسی پھیروں گا، اور وقار احمد ایک اکاؤنٹس گروپ کا بندہ تھا، اس کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ لگا دیا، اور اس کہا تھا کہ جب تک بھٹو پرائم منسٹر ہے، وقار احمد اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہے، CSP نہیں سر اٹھا سکتا۔ اور انہوں نے ریفارم کی، گروپ بنا دیے۔ پہلے 2-3 گروپ ہوتے تھے، فارن سروس ہوتی تھی، سول سروس ہوتی تھی، پولیس سروس ہوتی تھی، اور فائنینشیل سروسز ہوتی تھی، تھوڑا بہت ملٹری اینڈ اکاؤنٹس کے۔ انہوں نے 11 گروپ بنا دیے، اور پھر یہ بھی طے کر دیا کہ ہر گروپ سے کوئی بندہ بھی کہیں بھی لگ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہیڈ ماسٹر کو اگر بھٹو صاحب چاہے گا تو وہ بھی لگا دیا۔ پھر ایک اور چیز سوچی انہوں نے، بنائی انہوں نے لیٹرل انٹری، جس کو CSP جو کہتے ہیں یہ لیٹرین انٹری ہے۔ اور لیٹرل انٹری یہ ہوتی تھی کہ ایک بندہ جو ہے اس کو بھٹو صاحب اگر پسند کرتے ہیں تو ایک انٹرویو کال کریں گے اور اس کو اچانک 19 گریڈ پہ لا کے رکھتے ہیں، اور وہ لیٹرل انٹری جو تھی وہ بھٹو صاحب کے وفاداروں کی ایک لسٹ بن گئی تھی، جہاں پہ اس میں بھی اپنے بندوں نے بھی امتحان دے کے آنا شروع کیا، مطلب 17 گریڈ والا بندہ ہے، منظور نظر ہے، نیچے بیٹھا ہے، اس کو اوپر لگ کچھ کر۔ 77 کے آنے تک آخری جو سال ہے، بھٹو صاحب کو پتہ چلا تو میں نے تو زیادتی کر دی، میرے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، میں نے تو ان لوگوں سے کام کروانے تھے، میں نے تو ان لوگوں سے الیکشن لڑوانے تھے، میں نے تو ان لوگوں سے مخالفت۔ انہوں نے پھر واپس سوچا، لاسٹ واپس آ گیا۔ ضیاء الحق نے ایک 77، لیکن اس کے بھٹو نے ایک بہت بڑا نقصان کیا کہ ایک سول سروس کے افسر کو ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتی تھی کہ اگر وہ ایمانداری پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا انلیس کو اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو، اوپن ٹرائل ہو، سب کچھ ہو، اوپن کورٹ کا ٹرائل ہو۔ وہ نکال دیا۔ آج تک نہ عمران خان نے کانسٹیٹیوشن بحال کی، نہ بینظیر نے کی، نہ ضیاء الحق نے کی، نہ مشرف، سب نے کہا کہ یہ جو ہے دم دہراتے ہوئے ان کے پیچھے گھومتے رہے، یہی وجہ کہ اس ملک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو اس کے بعد ریفارمز آئیں
وہ مشرف کی ریفارمز ہیں. مشرف نے سب کچھ بدل دیا. میاں عمر ناظم ہو گیا, اس کے نیچے ڈی سی او ہو گیا, اس کے نیچے فلاں ہو گیا. کہاں گیا میاں عمر چلا گیا, فلانا چلا گیا, دوسرے چلے گئے, کہاں ختم. واپس ڈپٹی کمشنر کا جھنڈا بھی واپس آ گیا, اس کے دفتر کا بھی, اس کے گھر کا جھنڈا بھی واپس آ گیا, اس کی گاڑی بھی واپس آ گئی. کہاں چلے گئے؟ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے عشرت حسین صاحب نے آج کی ہے, کل تو کوئی وقار مسعود صاحب آگے نہیں کر دیں؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ شراب وہی ہے, بوتل نہیں ہے. اب انہوں نے کیا ہے کہ 40% اے سی آرز ہوں گی, 30% ٹریننگ. عمران خان کو بھی پتا ہے, جس بندے نے یہ بنائی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ سول سروس اکیڈمی کے اندر, سٹاف کالج کے اندر, میں ڈائریکٹر نیپا خود رہا ہوں, کس لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. ان کے بیداری کی ساری کیفیت ہوتی ہے, اس کے اندر 30% نمبر دے دیے. مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے اس نے کیریئر خراب کرنا ہے, وہ ڈائریکٹر نیپا جائے کہ ویلویشن کر کے بھیج دے گا, وہ 30% مارکس تو چلے گی. اب تو ایک ایک نمبر کے اوپر تو کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر 30% جو ہے بورڈ کے ویلویشن. یہ بورڈ وہ ہے جس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں گیا تھا اور میں نے کہا تھا 24 لوگ جو ہے پاکستان کے بورڈ میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے 140 لوگوں میں سے 140 لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پورے کا پورا معاملہ الٹا ہے, رول بریک کیے ہیں, تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اور انہوں نے 80 جن میں زرداری کا بنوئی بھی شامل تھا. اچھا, یہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور پنگا, ان کا خان صاحب ہم نے ایک اور آپ کا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ ہے پری میچور ریٹائرمنٹ کا. اب اس میں لگا کہ جناب اگر ایک آدمی کو 17 سے 19 تک جو ہے سیکرٹری جو ہے وہ کہے گا بھائی جان تمہاری اے سی آریں خراب آئی ہیں, میں خود ہی ایک بندے کو 3 سال اے سی آر خراب دوں گا, وہ کہوں گا بھائی جان السلام علیکم جاؤ, یو گوئنگ ہوم. 16 گریڈ والے کو جوائنٹ سیکٹری, 20 گریڈ کا جوائنٹ سیکٹری اس کو نکال دے گا نوکری میں. اچھا, جو 16 گریڈ کا آ گیا, ٹھیک ہے. 17 میں نیا بندہ آیا ہے, 3 سال نوکری کی, 3 سال کو ایوریج یا ابو ایوریج دی, اس نے کہا یو ہیو دا کیس, یو گو ہوم. 20 گریڈ ایف پی ایس سی کے چیئرمین کے پاس لے گئے, وہاں بھی یہی سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں کون سا آسمان سے فرشتے اتریں گے, وہ اس کو ختم کر دیا. ای این ڈی رولز بنا دیے گئے جنہیں ہم نے نئے بنا دیے. اس میں شہباز گل میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, صاحب آپ کو پتہ نہیں, میں کہا پتہ آپ کو نہیں ہے. یہ جو اے این ڈی رولز ہیں نا اس طرح کے, یہ 6 دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں. 73 کے اے این ڈی رولز ہیں, اسی کو جو آپ دوبارہ کرتے ہو. پھر ایک اور چیز بنائی کہ اب خان صاحب نے ایک بندے کو ڈی سی لگانا ہے یا ڈائریکٹر منرلز لگانا ہے, وہ بتا کہتا ہے خان صاحب میں 40,000 روپے کی تنخواہ پہ آؤں گا. تو اس کو کہا کہ ایم پی 1 ایک ہوگا, آپ 5 لاکھ روپے تنخواہ دو, گاڑی دو, یہ وہ پہلے ہوتا ہے سال ایک لگ, اب اس کو کہا نہیں اب تو 3 سال کے لگا. اچھا, یہ اچھی چیز جو اس میں کیا ہے, اس میں جائے کہ ایک ہی صوبے میں 10 سال سے زائد ملازمت نہیں کر سکتے. تو یہ تو پہلے بھی رول تھا. میں بلوچستان سے نکالا کیوں گیا تھا, مشرف نے کہا کہ اچھا کچھ نہیں, میرے خلاف کچھ نواں کی ہے. سنو نا, میں بلوچستان میں خوش تھا, مشرف کو کچھ نہیں نکلا نا. انہوں نے کہا ہے این ایس صاحب بیٹھے کر دو پنجاب میں. میں کہا پنجاب میں نہیں آنا لوگ. اچھا آپ اندازہ کریں, وہ کہتے ہیں کبے نے لت ماری تو اپنے گھر آ گئے. میں کہا میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتا ہوں. یہاں تو جب تک ڈی سی اور ایس پی جو ہے وہ ماں بہن کی نیچے گالیاں نہ دے, لوگ سمجھتے افسر ہی نہیں ہے, تو میں تو گالیاں نہیں دیتا. تو یہ صورت ہے. چلے جی ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے کرونا کے حوالے سے جو ویکسین ہے وہ کتنی کامیاب ہے, اس پہ کریں گے ماہرین سے بات. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. کرونا کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں, اطلاع یہ ہے کہ جو ویکسین کا پاکستان کے اندر مرحلہ ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. ٹرائل جو چل رہا تھا اور دنیا بھر میں جو ہے ویکسین خریدی جا رہی ہے اور کئی ملکوں میں اس کو لگانا بھی شروع کر دیا گیا ہے. پاکستان نے بھی آرڈر کیا ہے. اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے ماہرین سے. اور یہ صاحب جو ہمیں ایک فکر اور ایک سنجیدگی نظر آ رہی تھی پہلے مرحلے میں, اب ہم تھوڑے سے ریلیکس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو اطلاعات یہ ہیں کہ اس جو مرحلے کے اندر جو یہ زیادہ ایک مہلک ہو کے سامنے آئی ہے اور ڈیتھ ٹال زیادہ ہے اور نوجوانوں کی, اور ابھی تک وینٹیلیٹر, پھر وہی معاملہ آ گیا کہ وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے اور لوگ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی وجہ کو سیریس ختم ہو گئی ہے اور خوف کا عالم بھی ختم ہو گیا. ہم ایک روٹین کی صورتحال میں لے گئے ہیں, جبکہ پوری دنیا میں زیادہ سیریسنس آئی ہے. لیکن جو 2 ملک ایسے ہیں کہ جو اس وقت خاصے خوف زدہ ہے, ایک یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ اور دوسرا امریکہ. اب برطانیہ میں تو کل رات تو ایک بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ 60 کیسز انہوں نے ایسے
نکالے ہیں کہ جو کہ ساؤتھ افریقن وائرس کی جو شیپ ہے اچھا وہ ہے، اور وہ جو کہ کورونا سے کم از کم 60 ٹائمز زیادہ مہلک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو اب ویکسین لگی جا رہی ہے، ویکسین وہاں برطانیہ میں بھی لگ رہی ہے، ویکسین وہاں پر بھی لگ رہی ہے، اور 2-3 جو ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں ریما نے لگوائی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ویکسین لگوا کے پہلا جو تھا، اور ویڈیو بھی بہت سارے لوگوں نے، میرے اپنے جاننے والوں نے، کئی لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں کہ ویکسین جو ہے اس کے باوجود بھی ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا واقعی یہ اس ویکسین جو ہے یہ واقعی اس کو روک سکتی ہے. وہ اینٹی باڈیز جو پیدا ہو جاتے ہیں جس سے لڑیں گے، سارا کچھ کریں گے، کیونکہ کورونا سے آپ ایک دفعہ گزر جائیں اگر، پھر تو ایسے اینٹی باڈیز آ جاتے ہیں کہ نیکسٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کی بھی ایک ڈیوریشن ہے نا، کتنے عرصے تک رہیں گے. نہیں، اس کی وجہ ہے نا صاحب کہ وہ ایکچوئل وائرس سے لڑ چکا ہوتا ہے جسم، ایکچوئل پتا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہے کس قسم کا. یہ آرٹیفیشل وائرس آپس میں انٹر کرتے ہیں اور اس سے لڑنا ہوتا ہے. اب آرٹیفیشل وائرس کی لیول کا میچ کتنا ہے، کس طرح کا ہے، کتنی تیاری کے ساتھ اس سے لڑائی کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اصل مسئلہ. اور اس مرحلے کے اندر دنیا میں بہت ساری ویکسین جو ہیں اس میں چلی جائے. اس میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا ہے، ہی ہیز الاؤڈ ٹو امپورٹ ویکسین. عثمان صاحب یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی کین امپورٹ بیکاز آئی کین افورڈ اٹ. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے کہ جس کے لیے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سارے برابر کے اس کے حقدار. اور یہ مقبول جان کے بچے کو بھی ویسی ہی ویکسین چاہیے جیسی سیگل کے بچے کو یا ہارون کے بچے کو یا اسد عمر کے بچے کو چاہیے. کوئی نئی دوسری طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو چائنا کا موبائل استعمال کر لوں اور آپ جو ہے وہ آئی فون استعمال کر. یہ نہیں ہے. دو ایسی چیزیں جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اس میں جو کیمسٹ ماڈل کہتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی اسٹیٹ انٹرپرینورشپ کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. مطلب مجھے اگر سردی لگتی ہے تو میں جا کے لنڈے کا قمیض لے لیتا ہوں، آپ جا کے تو سوٹ لے لیتے ہیں، سلوا دیتے ہیں. مجھے اگر بھوک لگتی ہے میں دال کھا لیتا ہوں، آپ جا کے گوشت کھا لیتے ہیں، سبزی کھا لیتے ہیں. مجھے اگر کوئی اس قسم کی کچھ تفریح کرنی ہوتی ہے میں جا کے پارک میں چلا جاتا ہوں، آپ جا کے سنگاپور ہو آتے ہیں. لیکن مجھے اگر بیماری ہوتی ہے تو مجھے وہی کینسر ہے تو مجھے وہی اسپیشلسٹ چاہیے جو کہ نواز شریف کو چاہیے یا عمران خان کو چاہیے. میری والدہ اگر بیمار ہے، میری والدہ کو اگر ایک دوائی چاہیے تو وہی دوائی چاہیے جو شوکت خانم کو چاہیے تھی. اس لیے اس میں کوئی ڈفرنس ہے ہی نہیں. اسی طرح میرے بچہ اگر ذہین ہے اور آپ کا بچہ ذہین ہے تو دونوں کو برابر ایجوکیشنل اپرچونٹیز چاہیے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان دو چیزوں پہ تو ہم کمپرومائز کرتے نہیں ہیں. آپ بے شک جو مرضی کرو، آپ ٹیکسٹائل مل لاؤ، جوتے باہر سے منگواؤ، کھانے الاؤ کرو، سب کچھ، چینی الاؤ کرو، جو یہ چیز کیونکہ کھانے میں بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے. کھانے میں بھی کوالٹی، میں بغیر چینی کی چائے پی لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو دنیا میں فیشن ہے بغیر چینی کی چائے پینا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین کے اوپر یہ جو الاؤ کیا گیا ہے دس از رانگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں پاکستان میں جو پیش رفت ہوئی ہے، جو ٹرائل چلا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا ہے تو ان کی لائن تھرو کر دیں. میرا خیال ہے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اجلانی پاکستان میں چائنیز ویکسین کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کیا تو ہے. دیکھیں اس وقت ملٹیپل ویکسینز جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں، اور لیکن پازیٹیو ریزلٹس کی صورتحال جو ہے وہ ابھی تو نہیں پتہ چل رہی. فائزر والی ہے، انہوں نے کر کے ٹیسٹنگ کر کے نکالا ہے. آپ خود جرمنی جہاں پہ یہ ساری ٹرائل جب بلٹ اپ ہوئی ہے وہ جو کمپنی کے ساتھ مل کے، جرمنی میں اس وقت بہت کریٹیکل صورتحال. کیونکہ دیکھیں عثمان صاحب، دنیا کی جتنی آبادی ہے اور جتنے اس وقت افیکٹیز ہیں. اچھا چائنا خاموش ہے. چائنا کے اندر جو کچھ بھی جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ساری چیزیں ہو گئی. چائنا میں تو ہے ہی نہیں کرونا، چائنا کنٹرول کر لیا. نہیں تو چائنا تو آگے اپنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چائنا کی ٹریننگ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے ہوا. 60s میں چائنا میں مکھیاں بہت ہوتی تھی. موزے تنگ نے پوری جو 1 ارب چائنیز کو مکھی مار لگا دی. اتنی مکھی ماری ہے کہ مکھی ادھر نسل ختم ہو گئی. نسل چین کو دور سے دیکھے ادھر مڑ جاتی ہوگی. مطلب مکھی ہوتی نہیں چین کے اندر، ایسے مکھی انہوں نے ختم کی. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی مزدار اس میں ابن انشاء نے کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، چلتے ہو چین میں چلیے، کہ میں ایک جگہ ایک ہوٹل میں ٹھہرایا انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت منظر ہے. تو اس کے بیچ میں ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی.
تو میں نے کہا کہ یہ پہاڑی بڑی بری لگتی ہے. کہتے صبح تک انہوں نے بندے لگا کے پہاڑی غائب کر دی. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے ہمیں UHS کے سربراہ جوائن کیا. اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا اپڈیٹ ہے؟ ویکسین کا جو ٹرائل تھا آپ کی نگرانی میں مکمل ہوا اور کیا نتائج دیکھے آپ نے؟ کیا آپ بتائیے گا ہمیں کچھ خوشخبری کی باتیں؟ بہت شکریہ. خوشخبری کی میں یہی انفارچونیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا ویل ٹالریٹڈ ہے. اس سے زیادہ کہنا تو میرے پاس اتنا ایویڈنس اس وقت نہیں ہے. یہ 1 سال کا ٹرائل ہے. ابھی تو انرولمنٹ ہوئی ہے, ویکسین لگی ہیں, تقریباً 18,000 والنٹیئرز نے اس بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. بوڑھے تھے, جوان تھے اور خواتین تھیں, لیڈرز تھے, فالوورز تھے, سول آرمی, اور بہت جذبہ دکھایا لوگوں نے. سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سنگل شاٹ ہوگی یا ملٹیپل شاٹ ویکسین ہے یہ تو اریا بھائی جو اس وقت جس کا ٹرائل ہم نے کنکلوڈ کیا ہے یہ تو ایک ہی شاٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے ویکسینوں کا. ٹھیک ہے. یہ RNA ریکمبیننٹ وائرس کے ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرائل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ویسٹ ویک کا, جو کہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں ہم کہ اس کی اپروولس کا. وہ تین انجیکشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ایک اور بھی ہے ہمارے پاس ویکسین جس کا ہم ٹرائل کرنے جا رہے ہیں, وہ دو ہوں, جیسے موڈرنا یا فائزر کی ہیں اس طرح ہوگی وہ. ٹھیک. اچھا یہ جو آپ نے ویکسین لگائی ہے اور اس کے جو نتائج رہے ہیں اوورآل لوگوں کے اندر اینٹی باڈیز آئی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا کہ یہ کامیابی کے ساتھ. اور یہ بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ تو ہمارے جاننے والے بھی تھے, انہوں نے ویکسین لگائی اور وہ پھر خود کورونا کا شکار ہوئے, بڑے سیویئر, ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور ریکور بھی کر گئے. لیکن یہ کیا فنامنا ہے کہ ویکسین کے بعد بھی اینٹی باڈیز بھی بنے اور پھر بھی جو ہے وہ اس کے اثر میں آئے؟ نہیں, ایکچولی میرا خیال ہے یہ ٹرائل کو شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے. یہ ٹرائل ایسا ہے کہ یہ ڈبل بلائنڈ اسٹڈی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آگے 50% لوگوں کو پلسیبو لگا ہے, یعنی کہ پانی لگا ہے, 50% کو ایکٹیو ویکسین لگی ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جی وہ کنٹرول گروپ اسٹڈی جو ہوتی ہے. جی ہاں, یہ پلسیبو کنٹرول اسٹڈی ہے, بلائنڈڈ اسٹڈی ہے. اس میں نہ انویسٹیگیٹر کو پتا ہے, نہ ڈاکٹر کو پتا ہے, نہ مریض کو پتا ہے کہ اس کو کیا لگا ہے. تو اس کے جو اینٹی باڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کا پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے. وہ ہم سال بعد چیک کریں گے. جو ہم نے بلڈ ابھی لیا والنٹیئر سے وہ ہم نے ڈیل ہازی یونیورسٹی کینیڈا بھیج دیا, کیونکہ ایک سینٹر جو اس کا گلوبل سینٹر ہے ہمارا ٹرائلز کا وہ وہی ہے. تو وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اس کا کچھ حصہ ہم نے رکھ لیا. اب ہم نے تو والنٹیئرز کو فون ضرور کر رہے ہیں, جو بھی جس نے بھی والنٹیئر کی ان کو ہم ضرور ڈسٹرب کر رہے ہیں آلموسٹ ایوری ڈے بیسس پہ, کیونکہ ہیلتھ وغیرہ کے جو ایشوز ہیں یا ویسے ہی پوچھتے ہیں اور روٹین میں پوچھتے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسے الارمنگ چیزیں نہیں آئیں, کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ چائنا جو ہے یہ میپ سے بالکل غائب ہو گیا ہے, کو بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی انہوں نے. چائنا کی اریا بھائی سب سے جو میرا خیال سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو بھی ریگولیشنز یا رولز بناتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن آلموسٹ سرٹن 100% کر لیتے ہیں. اب ان کی دیکھیں جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. اور ایک بھی ان کی ہوئی تھی جیسے بیجنگ کی فروٹ مارکیٹ میں ایک ہاٹ اسپاٹ تھا, تو انہوں نے اسی وقت لاک ڈاؤن کر دیا. اور ان کا لاک ڈاؤن مطلب ٹرو سینس میں واقعی لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں ان کا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, انہوں نے 3,500 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, جب یہ کووڈ دسمبر 2019 میں آیا تھا تو انہوں نے ایک ماہ میں تقریباً 3,500 ان کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں فوت ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو سمجھ لگ گئی اس بیماری کی اور انہوں نے اس کے PPEs اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وغیرہ خود ہی بنا لیا, تو اس کے بعد ان کا ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر بیمار بھی نہیں ہوا, وٹ ٹو ٹاک آف کہ کوئی مرا ہو. اور یہ پچھلے 6 ماہ سے ان کا کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں یہ رپورٹنگ نہیں ہوئی. لوگوں میں ہوئی ہے, پبلک میں, لیکن بڑی لو لیول کی اس وقت ٹرانسمیشن ہے. انہوں نے اپنی پوری آرمی کو آلموسٹ انہوں نے انجیکٹ کر دیا ہوا ہے دی ویکسین, انہوں نے پوری پولیس کو کر دیا ہوا ہے. اور یہ تو ہم ٹرائلز میں کر رہے ہیں, لیکن کمرشلی جو بھی یہ بیماری کا
اینڈ ہونا ہے اور اس میں واقعی ایک تاریخ کا حصہ بن جانا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے نیو نارمل سے پھر نارمل کی طرف آنا ہے. وہ تبھی ہوگا جب 75% آبادی ہو جائے گی ویکسینیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرائیویٹ امپورٹ کو الاؤ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے پاس یاد رکھیں اتنی بڑی پینڈیمک کے اندر تو پرائیویٹ سے مسئلہ ہو جائے گا سر. دیکھیں یہ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنی جلدی تقریباً ہمارے 75% آبادی بنتی ہے 15.5 کروڑ لوگ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائیں. جب ان کو سکسیسفلی ویکسینیٹ کر دیا جائے تو ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے گی اور اس سے لوکل ٹرانسمیشن رک جائے گی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ کچھ بھی ہو، یہ چاہے ڈیولپڈ اور امیر ممالک کا بھی ایک تھریٹ ان پہ رہے گی جب تک دنیا میں یہ وائرس رہے گی. اس لیے ان کو غریب ممالک کو پرووائڈ کرنی پڑے گی، اور اسی لیے انہوں نے کوویکس ایک کولیبریشن بنائی ہے جس میں انہوں نے غریب ممالک کو انشور کرنا ہے. بیکاز جب بھی کوئی غریب ملک سے ٹریول کرے گا وہاں، یا امیر ملک والا ادھر ٹریول کرے گا، پھر ایک آؤٹ بریک آ جائے گا. الٹیمیٹلی تو اس کا یہی ہوگا کہ دے آر آلسو ڈیپینڈنٹ آن اس. اور یہ جو ویکسین ہے، یہ خالی ویکسین ٹیکہ لے لینا کافی نہیں ہے، اس کا پورا پیچھے ایک انفراسٹرکچر ہے. اس کو لگانا، کولڈ چین، پھر اس کو لگانے کے بعد اس کی ریکارڈنگ، اس کا فالو اپ، یہ سب بہت ضروری ہے. ویکسین سروسز آر مور امپورٹنٹ دین جسٹ دی ویکسین. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہم لیں گے اور جتنی جلدی، انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بے لگام گھوڑا ہے، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس نے ابھی تک پولیو میں ہم بھی کلیئرٹی لا سکے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکے. تو اس میں تو آلریڈی وہ بڑا ہائپ پہ ہے کہ جی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، ڈی این اے بدلا جاتا ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ آپ لوگوں کے ضرورت پڑے گی ٹو گیو دی کانفیڈینس ٹو دی پیپل، بیکاز آپ لوگ ہمارے لیڈرز بھی ہیں اس چیز میں، اور یو ہیو مچ مور انفلوئنس آن پیپل دین وی ہیو. تو آبویسلی ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو 18,000 لوگوں کو لگائی ہے، الحمدللہ جو عثمان نے بات کی کہ وہ ایم شیور کہ ان کو پلیسیبو لگا ہوگا، پلیسیبو ہوگا، ٹھیک ہے. ہم ایکچولی اس کی ان بلائنڈنگ یہ بھی اینڈ پوائنٹ ہے کہ جب ہمارے سرٹن نمبر ہمیں رپورٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ان کے لیے 35,000 کمپنسیشن مریض کے لیے رکھی ہے. اور جو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرے گا کہ ہوا ہے کسی والنٹیئر کو، اس کو بھی 50,000 دے رہے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا. ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.